Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पनामा लीक्स का तूफान थमने नहीं पा रहा। नवाज लीग कहती है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही हैं, वही उम्मीदवार हैं और वही फोकस पर्सन हैं, उनके अलावा हमारा कोई उम्मीदवार ना था ना है। वज़ीर आज़म ने तो बार बार कहा है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने आज कहा कि वज़ीर आज़म के पास आज या मैक्सिमम कल का दिन है, वो रिज़ाइन करें, जमहूरियत बच जाएगी। पीटीआई तो रिज़ाइन भी नहीं मांग रही, पीटीआई तो कह रही है कि वज़ीर आज़म का अगला घर अडयाला जेल में होगा। आज इमरान खान की मनी ट्रेल भी सामने आई। पीटीआई तो कहती है कि हमने सब कुछ दे दिया है, क्रिटिक्स कहते हैं कि मनी ट्रेल पूरी नहीं है और 25 जुलाई को अगले हफ्ते यानी ये केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में लग भी रहा है। उधर से चौधरी निसार अली खान के हवाले से, वजीर दाखिला के हवाले से, जो जिसके मुंह में आता है बात कर रहा है, कयास आराइयां हो रही हैं। वो वजारत से रिजाइन कर रहे हैं, वो मियां साहब से रफाकत छोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग को छोड़ रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद थी और आपने वक्त दिया हमें। मेरे दूसरे मेहमान हैं चौधरी नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और ये इत्तफाक है, कराची वाले इस्लामाबाद आए हुए हैं, इस्लामाबाद वाले आज हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और साजिद अहमद साहब MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असेंबली भी हमारे साथ होंगे। हम पहले बात करते हैं मैडम चौधरी निसार अली खान की। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की राय पहले ले लूं कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो क्या है डॉक्टर साहब? कोई वाकई कोई इख्तलाफात इतने हैं कि अब रास्ते जुदा हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि चौधरी साहब जो हैं वो हमेशा अपना एक बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो देते हैं और उनका हमेशा से यही तरीक़ाकार रहा है और अभी भी वो जो समझते हैं कि पार्टी के लिए सबसे बेहतर है, वज़ीर आज़म के लिए सबसे बेहतर है, वो मशवरा देते रहते हैं। अगर कुछ अरकान जो हैं वो उनके मशवरे से सहमत नहीं है और वो समझते हैं कि दूसरा एक तरीक़ाकार है जो वज़ीर आज़म और पार्टी के लिए बेहतर है, तो वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो चौधरी साहब ने बहुत मुश्किल जब हालात रहे हैं तब वज़ीर आज़म को नहीं छोड़ा, तो अब काहे को छोड़ेंगे? उनके मुतालिक बिल्कुल कयास आज भी आपने सुना पीटीआई के लीडर्स कह रहे थे, बार बार वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग में अब दो ग्रुप्स सामने आ गए हैं, एक जो महादाराई चाह रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो कुछ और चाह रहा है। ये बात तो है, कल वुज़रा मनाने गए, मियां शहबाज शरीफ मनाने गए, वो माने तो नहीं, फिर आए तो नहीं इजलास में कल। नहीं, देखिए इसमें कोई महाज आराई की बात नहीं है। बाज़ लोग जो हैं उनके दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि जिस तरीक़ाकार से JIT आगे बढ़ी है और जिस तरह उन्होंने एक तासुब ज़दा रिपोर्ट जो है वो पेश की है। मसलन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लिख के अदालत के अंदर ये दरख्वास्त दी गई थी कि जब अल आहली स्टील मिल की मशीन ख़रीदी गई तो वो ट्रकों पर लाद के ट्रक के ज़रिए सऊदी अरेबिया लेकर गए। अब दुबई जो है उसका कोई जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया से ज़मीनी ताल्लुक़ नहीं है, मिलता नहीं है। अबू धाबी के रास्ते से ज़मीनी ताल्लुक़ पैदा होता है सऊदी अरेबिया के साथ। जब JIT यहाँ से जाके दुबई की कस्टम्स से एक रिपोर्ट लेकर आती है कि यहाँ से मशीन नहीं गई, तो उससे तासुब जो है वो बिल्कुल वाज़े शक्ल में सामने आ जाता है। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें कतरी शहजादे का इंटरव्यू ना करना, उनको तफ्तीश में शामिल ना करना वगैरह वगैरह। तो ये तमाम सुन लीजिए। पीटीआई चौधरी निसार अली खान को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म साहब कर रहे थे, वहां तो जाके नहीं रोक सकती ना। मैं तो पूछ रहा हूं कि चौधरी निसार अली खान नाराज हैं, पार्टी इजलासों में नहीं जाते, खुद वज़ीर आज़म साहब उनसे राब्ता क्यों नहीं कर लेते?
نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کمر میں درد رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی ہے, اور باقی ان کے اپنے ترجمان جو ہیں بڑی واضح شکل میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میری بابت کوئی قیاس آرائی نہ کریں, اور وہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں ان سب کا جواب دیں گے. پارٹی کے اندر میں نے جو آپ کو لمبی تمہید باندھی وہ اس لیے باندھی کہ بعض لوگوں کے دل میں بہت زیادہ دکھ اسی اور بہت نقطے پر یہ زیادہ ڈاکٹر صاحب ادھر ہی رکیے, میں اس موضوع پہ آتا ہوں, ادھر ہی رکیے گا. آپ کی پارٹی محترمہ مسلسل چودھری نثار پہ ہٹ کرتی رہی پورے اس ٹینیور میں, اور وہ بھی جواب غزل بالکل دیتے رہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کا اظہار میڈیا کرتا ہے تو کسی بیک گراؤنڈ پہ, اور وہ میں ایک بیک گراؤنڈ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ رہا تھا. کیبنٹ میں انہوں نے تقریر کی, ایک اختلافی نوٹ تھا, وہ ہر ایک کا حق کو طے کر لیتا ہے, لیکن پارٹی اجلاسوں میں نہیں جا رہے. آپ کی پارٹی تو خوش ہوگی اگر اختلاف اگر ہوتا ہے تو. دیکھیں ہماری پوری جدوجہد جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے ہے, اور آج اگر اس ملک میں ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی بھی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ ماحول پیدا کیا, ورنہ وہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے الیکشن میں, نہ انہوں نے کیا تھا. تو ہم تو نہیں چاہیں گے, اور ہم اسی لیے میاں صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ دوسروں کے ہاتھ آپ کی داڑھی تک نہیں پہنچیں. آپ کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ برتری برقرار رکھی جائے اور آپ گھا جائے عدالتوں میں, اور اگر آپ خود ہی اپنی منی ٹرائل دے دیں اور نہیں ہے تو مستعفی ہو جائیں, تو اس سے سب سسٹم بھی بچے گا. تو ہمیں تو خوشی نہیں ہوگی, ہم تو یہ چاہیں گے کہ سسٹم بھی چلے, پارٹیز بھی بچیں, پولیٹیکل پارٹیز کو چلنا چاہیے, آگے ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز. اگر چودھری نثار ایک ان کی بات میں کروں گی کہ دیکھیے جے آئی ٹی نے کیا 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 نہیں کیا, یہ کہانی ختم ہو گئی. عدالت کے سامنے آ گئی رپورٹ, عدالت کا فیصلہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہم دیکھیں گے کہ جے آئی ٹی نے کیا کیا ہے کیا نہیں, اور ہم اپنے عقل سے چلیں گے. اور اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان ساری چیزوں میں جے آئی ٹی نے 4 باتیں کی تھیں, جس کی وجہ سے جو کہا جا رہا تھا کہ 4 باتوں کے جوابات اگر نہیں ملے تو یہ بڑے تباہ کن مسائل ہوں گے پی ایم ایل این کے لیے. ایک بات تو یہ کہ جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ مریم صاحبہ نیلسن اینڈ نیسکول کی بینیفیشل اونر ہیں. دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جبل علی فری زون میں جو ہیں وہ 10 سال تک چیئرمین رہ کے اور ایف زیڈ ای کے جی بالکل ان سے تنخواہ لیتے رہے. تیسری جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کی جو ہے وہ جعلی ہے. چوتھے جو ہے وہ کافی خرید و فروخت کے معاملے بھی جعلی ہیں. تو یہ 4 باتیں اگر جے آئی ٹی نے غلط کی ہیں تو آپ نے صرف ان 4 باتوں کا جواب دینا ہے. جے آئی ٹی کون تھی, کیسی تھی, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے آپ کی اپینین جاننا چاہ رہا تھا پہلے. جو بات ہے ایک بات ان کی اور کہوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا. میں اس سے اختلاف کروں گی کیونکہ میں تو حمزہ شہباز کی بات پہ یقین کروں گی, جنہوں نے کہا کہ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا مشرف کے وقت میں تو پیچھے سے چودھری نثار غائب تھے, اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب آنکھیں بند کی اپنے شیشے کے سامنے اور کہتے تھے میں نظر بند ہوں. ساری جگہ گھومتے پھرتے تھے اسلام آباد میں. تو وہ تو آپ کا پہلے بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو آپ کو واقعی لگ رہا ہے جب آپ کہتی ہیں پہلے سے ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو کیا ساتھ چھوڑنے چھوڑا تھا؟ دیکھیں اس وقت تو بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں. 1954 کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی, ایک ایسی شاخ ہے, با اثر لوگوں کا ایک گروہ ہے جس میں سے لوگ جو ہے مشکل وقت میں ہٹ جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم آ رہا ہے اس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہت سارے پرندے اڑیں گے ابھی. چلیں چودھری صاحب آپ کی رائے لوں گا. آپ کے لیڈر کی تو عمران خان صاحب کی تو باقاعدہ دوستی ہے چودھری نثار علی خان سے. واٹ ایف کل وہ کوئی ایسا اعلان کرتے ہیں, کیا کل بھی آپ کی پارٹی کا اجلاس تھا, اس طرح کی سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, عمران خان ان کو ویلکم کریں گے اپنی پارٹی میں, کیا سوچتے ہیں عمران خان؟ مسلم لیگ کے حوالے سے اگر آپ پریویس ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو کوئی بات بھی اس میں اتنی مشکل نہیں ہے. چودھری نثار علی خان ہوں یا کوئی اور ہوں, جب جنیجو لیگ تھی ایک شام کو 150 ممبر پارلیمنٹ ایک طرف چلا جاتا تھا, ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ مسلم لیگ نون, اس وقت جب نون بنی اس وقت چلا جاتا تھا. جب وٹو صاحب نے ڈیفنکٹ کیا تو شام کو ساری مسلم لیگ اس کے پاس ہوتی تھی, اگلے دن جب اپنا ضیاء الحق کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی وہی مسلم لیگ پیچھے چلی جاتی تھی.
अब जब 98 में मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए, ये सारी मुस्लिम लीग काफ में चली गई। जब नून लीग दोबारा वापस आई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दानिशमंदी की वजह से, तो यही काफ लीग सारी मुस्लिम लीग नून हो गई। तो अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई पनामा इशू नहीं है। पनामा का इशू तो फैसला आ जाएगा, कल आ जाए, परसों आ जाए, और इसमें पूरी कौम को कोई अबहाम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और अब मुस्लिम लीग को तो हमसे ज़्यादा पता होगा। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ से आनी है पराचा साहब, कि एक पनामा लीग तो आ गया, उसके बाद आपको पता है कोई 30-32 केसेस का नाम लिया जाता है जो अभी तक पेंडिंग है नैब में, और उसके अलावा 21 हैं तकरीबन, 21 अगर फैमिली सारी मिलाएं तो फिर वो 20 से ऊपर चले जाते हैं, और उन केसेस ने भी खुलना है। ये बहुत कुछ हो गया। अब मैं समझता हूँ जिस जहाँ तक इनकी पहुँच गई है सारी ट्रेड, इमरान खान साहब क्या सोचते हैं चौधरी निसार अली खान के इस जो भी उनका पार्टी के साथ रिलेशन? मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग इंक्लूडिंग निसार अली खान, उनको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ानदान की इनिंग अब ओवर हो चुकी है। उन्होंने अपनी अपनी जगह बनानी है, वो कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत जल्दी आपके सामने। इधर ही रुकिएगा। साजिद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप कराची में बैठ के आप कौमी असेंबली के रुकन हैं, ज़ाहिर है सियासत से आप ला ताल्लुक नहीं रह सकते। बात कल परसों से चौधरी निसार अली खान के हवाले से पूरे मुल्क में फैली हुई है। चौधरी निसार अली खान बाकायदा रेलेवेंट हैं कराची के हवाले से, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हुआ है वहां पर रेंजर्स का, वहां पर अमन आया है। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है कि चौधरी निसार अली खान कल क्या कहने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम मुस्लिम लीग की तारीख उठाएं और स्पेशल पंजाब की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, गौर करें जो पंजाब में पॉलिटिक्स अब तक होती रही है, आज 72-70 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को, तो पंजाब के अंदर वैसे भी जो पॉलिटिक्स होती है वो मौका परस्त सियासत होती है। यदि वक्त, हालात और मौके को देखकर वहाँ जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं, स्टेप लेते हैं, स्टैंड लेते हैं। अच्छा, रह गई चौधरी निसार साहब की बात, तो हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि वो चौधरी निसार साहब थोड़ा सा बैक फुट पे होकर खेल रहे हैं। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह हमें ये नज़र आती है कि ख्वाजा आसिफ और जो दीगर गुजरा हैं, इकबाल एहसन, ख्वाजा साद रफ़ी, इशाक डार, हमने तो कौमी असम्बली में ये तक देखा है कि अगर चौधरी निसार साहब आते तो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते, बल्कि सलाम भी एक दूसरे को करना गवारा नहीं समझते। तो आपस में जो टसल है, जो रिफ्ट है, उसकी सूरत तो ये है। अच्छा, दूसरा ये तो 4 साल से फिर जारी है, अगर आज तक वो अलहदा नहीं हुए, 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया, तो अब हम क्यों ये क्या आसाराइयां कर रहे हैं कि वो कल अलहदा हो जाएंगे? अच्छा, इस किस्म के रिमोर्स भी हो रहे हैं कि वो अलहदा होने वाले हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर मिसाल के तौर पर वो अलहदा होते भी हैं तो उसकी बुनियादी वजह मुझे एक नज़र आती है। वो बुनियादी वजह ये नज़र आती है कि जो अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देते हैं, अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है उनके अगेंस्ट, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो जो वज़ीर आज़म की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उसमें ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं, इकबाल एहसन आ रहे हैं, उसमें डार साहब और इक्का दुक्का दीगर लोग भी उनके नाम आ रहे हैं। अच्छा, इनका नाम इसलिए भी नहीं है कि वो ये किसी और के पसंदीदा है। बकौल मुस्लिम नून के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो MNAs हैं, जो इनके, वो समझते हैं कि चौधरी निसार साहब मुस्लिम नून के आदमी नहीं है, बल्कि वो किसी और के आदमी हैं और किसी और के लिए वो काम कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। ठीक है ना, एक मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट। साजिद भाई आपने फाइन नुक्ता उठा दिया कि कोई वज़ीर आज़म की लिस्ट भी है और इसमें उनका नाम भी है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी साजिद भाई की बात को आगे बढ़ाएंगे कि मुस्लिम लीग इस पूरे सिनेरियो के हवाले से, वज़ीर आज़म के तर्जमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग खुद क्या सोच रही है, दीगर सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये साजिद अहमद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और मुल्क में ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं।
خود کل عدالت نے بھی ریمارکس دیے, آپ نے یقیناً سنے ہوں گے. انہوں نے کہا, جماعت اسلامی کے وکیل آصف توصیب صاحب سے ڈائلاگ ہوا کہ عدالت گارنٹی دیتی ہے کہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن یعنی نااہلی بھی زیر غور ہے. اس ساری صورتحال میں کچھ نام بھی چل پڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا نام ہے کہ وہ انٹرم آ سکتے ہیں, میاں شہباز شریف پھر مستقل آ سکتے ہیں. آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم کے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ آپ مسلم لیگ نون کی تو تاریخ جو ہے وہ بالکل پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ پچھلے ذرا 6-8 مہینے, صرف 1-1.5-2 سال دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں کون سی پارٹی ہے جس میں سے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک اور پارٹی کو جوائن کیا ہے. تو وہ تو پرانی بات ہو گئی. آپ 1909 کی کیو لیگ اور پتہ نہیں کون کون سی لیگز کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ پچھلے 2 ہفتے, یہ پچھلے 5-6 مہینے کا سوال پوچھتا ہوں کہ کون سی پارٹی ہے جس میں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر میرے بھائی جو ہیں انہوں نے ذکر کیا ہمارے بھائی نے ذکر کیا ہماری پارٹی کا, تو میں ان کو کہوں گا ان کے پہلو میں جو ہے وہ پاک سرزمین بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو ان کے قائدین رہے ہیں, ان کے دوست رہے ہیں, ایک دوسرے کو پر جان دیتے رہے ہیں, وہ روز وہاں پہ شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے, وہ کوئی بھی جماعت اپنے گریبان کے اندر جب دیکھے گی تو ان کو اسی طرح کا پس منظر ایک نظر آئے گا. اب دوسری جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ جی ہاں, میں تو اپنے سوال کا جواب یہ جواب کا جی میں وہی, اب آپ نے وہ درمیان میں وہ کیونکہ 3-4 لوگ ہیں تو پھر مجھے موقع ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ بھی تبصرہ کرتا چلوں, وہ بات جو ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس وقت ایک لسٹ ہے جس میں 3 نام ہیں وزیر اعظم کے لیے. پہلا نام ہے محمد نواز شریف صاحب کا, دوسرا نام ہے محمد نواز شریف صاحب کا, اور تیسرا نام ہے محمد نواز شریف صاحب کا. ہمیں عدالت کے اوپر یہ یقین ہے کہ جس تعصب کے ساتھ JIT چلی ہے, ہمارا جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا, وہ اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرے گا, اور وزیر اعظم صاحب اپنی جگہ پہ اپنے عہدے کے اوپر فائز رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ادھر ہی رہیے, ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ رہیے. وہ کانفیڈنٹ ہیں, ان کو عدالت پہ اعتماد ہے. آج لیڈر آف دی اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب ایک ایوان میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس آج کی رات ہے یا میکسیمم کل کا دن ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ اعلان کر دیں. کیوں؟ دیکھیے, میاں نواز شریف کچھ بھی کہیں یا مصدق ملک, لیکن خورشید شاہ صاحب بھی وہیں پہ بیٹھ رہے ہیں. تو اس لیے ایوان کی ایگزامپل میں نے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ JIT وغیرہ سب اپنی جگہ, لیکن یہ بات عدالت سے باہر بار بار آئی ہے کہ منی ٹریل اور فلیٹ کی ساری سب چیزیں ابھی تک مسٹری ہیں, اور اس طرح کے بہت سے اس سے بہت چھوٹے کیسز میں بہت سارے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. تو اب ساری بات یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے, اس پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, اور PMLN اتنی بڑی پارٹی یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے. لیکن استعفیٰ نہ دینے سے کیا خطرہ ہے پارلیمنٹ کو؟ استعفیٰ نہ دینے سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہو رہا ہے کہ ایک MNA, ایک 2/3 میجورٹی کا وزیر اعظم, وہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا, اور وہ اتنا معصوم بھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کیا ہوا. عدالت میں چلے گئے, PTI گئی, شیخ رشید گئے, جماعت اسلامی گئی, خود سو موٹو تھا, تو جب عدالت میں آ گیا بہتر نہیں تھا ہم عدالت کا ہی فیصلہ مانیں؟ جب فیصلہ آ جائے ہم اس کو دیکھ لیں. آ ہی رہا ہے نا, فیصلہ تو عدالت کا آ ہی رہا ہے نا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا, زیادہ دیر تو نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ PMLN میں یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ who will be the next. میں یہ نہیں مان سکتی. چودھری صاحب مینٹلی یہ پریپیئر ہو گئے, لیکن کیونکہ یہ ایک میں نہ مانو والی عادت ہے, اور شاید بیک آف دا مائنڈ ابھی تک یہ ہے کہ ہمیں جیسے ابھی تک
جو ہے کچھ نہیں کہا گیا، چاہے کورٹ پہ اٹیک کر دیں، چاہے ججز کو فون کر دیں، چاہے ہم پہ کرپشن کا الزام ہو، دوسری گورنمنٹ چلی جاتی ہے، ہماری رہ جاتی ہے، ہم سزا معافی مانگ کے بھاگ جائیں معاہدہ کر کے، ہمیں بلا کے ایک ہفتے میں آگے کلیئر کر دیا جاتا ہے، تو وہ شاید ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب یہی سوال ہے۔ پہلے تو میں سجاد صاحب کو رسپونڈ کروں گا، ساجد احمد صاحب کہ پنجاب کی سیاست ایسی ہے۔ میرے بھائی پنجاب کی سیاست ایسی نہیں ہے، پنجاب میں لوگ ہیں جو 1977-76 سے لے کر آج تک پیپل پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں آج تک۔ اس کے بعد ابھی یہ 4-5-6 سال سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں، کس چیز کو میری بات میں کر رہا لیگ کے حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پنجاب کی سیاست ایسی ہے، پنجاب کی سیاست ایسی نہیں ہے۔ وہ اگر وہ کہتے ہیں مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مسلم لیگ کی سیاست ایسی ہے تو میں ان کی بات مان لیتا۔ اب پی ٹی آئی میں 4 سال سے ساری انہوں نے کوشش کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ریسورس فارورڈ بلاک بنانے کی ہے، کوشش کرتے رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان کو یہ کہوں ساجد احمد صاحب کو کہ ذرا اپنے گریباں میں جھانکیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست کیسی ہے اور سندھ کی سیاست کیسی ہے، تو میرے خیال میں پنجاب کے حوالے سے جواب آ جائے گا۔ پنجابی ہونے سے حوالے سے مجھے یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مصدق ملک ہمارے بھائی ہیں، بڑے پولائٹ آدمی ہیں فرینکلی، اور بڑے آرٹیکولیٹ گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان پہ اعتراض نہیں ہے، جے آئی ٹی کے لوگوں پہ اعتراض ہے، کون کہاں سے تھا۔ بند کرنے سے جے آئی ٹی کو آپ 70-80 دن سے تنقید کر رہے ہیں، اور آنریبل کورٹس کہہ چکی ہے کہ بھائی جے آئی ٹی کو چھوڑو۔ انہوں نے جو رپورٹس دی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور آنریبل کورٹ نے اپنی رائے بانگے دھل دی ہے۔ اور جو ہم بھی پروسیڈنگ میں رہے، یہ لوگ بھی رہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے معاملات پی ٹی آئی کیوں مصر کیوں ہے وزیر اعظم کو ہٹوانے پہ، استعفے پہ؟ مثلا شیخ رشید نے کل کہا کہ جج صاحب یا وزیر اعظم کو نااہل کر دیں یا ان کو بری کر دیں، یعنی ایک ہی نکتہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ایک اٹامک پاور ملک کا وزیر اعظم جس پہ اربوں روپے کے کرپشن چارجز ہوں، اور اس کے بعد وہ جاتا ہے سعودی عرب میں، وہاں اس کو سپیچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ سامنے مودی کے حوالے سے کہیں نظر تک نہ آئے، اور قطر کے حوالے سے جہاں ہمارے بڑے انٹرسٹ ہیں قطر میں اور سعودیہ میں، ہماری بات سننے کو اور کرنے کو کوئی تیار نہیں، اسی وجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم غصے میں تو نہ صحیح لیکن ندامت میں، شرمندگی میں ڈوبی ہوئی ہے کہ جن کے پرائم منسٹر پہ اتنے سیریس الزامات ہیں اور وہ کرسی پہ براجمان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آنریبل طریقے سے، میں پھر بھی کہتا ہوں چلو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اگر وہ ریزائن دے دیتے اور فیصلہ آنے کے بعد تو شاید اس قوم کی کوئی عزت بحال ہو جاتی۔ ساجد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ساجد احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اپوزیشن لیڈر آج کہہ رہے تھے، سید خورشید شاہ صاحب، اور آپ بھی اب تو ساری اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ساتھ کھڑے تھے آپ کے قائد، وہ کہہ رہے تھے پیناما کیس کا فیصلہ ایک کھلی کتاب ہے، اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ آپ بھی ایگری کرتے ہیں، آپ کی پارٹی بھی ایگری کرتی ہے؟ اچھا بالکل، اس میں ایگری کرنے والی بات بھی وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ نے جو ابھی کل پروسیڈنگ اس کی ہوئی، اس میں سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بیٹوں کے پاس کیا کیا ملکیت ہے، وہ اس کو اون نہیں کر رہے، بیٹے ابا کی کسی چیز کو اون نہیں کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی یہ ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بیٹے کی ملکیت میں اور اس کے باپ کو پتہ نہ ہو، اس کے والد کو اس کا اندازہ نہ ہو، یا اس کی پراپرٹی کا اندازہ ہو، کتنی پراپرٹی، کتنے ملینز روپے انہوں نے کمائے ہیں، کہیں لگائے ہیں، ملز بنائی ہیں، گھر لیے ہیں، فلیٹ لیے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، کوئی پاکستان کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ایک تو میڈیا کا بھی اس میں پاکستان کے لوگ اور پولیٹیکل لوگ بھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میڈیا نے بھی پاکستان کے لوگوں کو اویئر کیا ہے اور ان کو اویئرنس دی ہے پاکستان میں ہونے والے حالات، واقعات، سانحات، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ بھی دکھایا انہوں نے۔ اچھا، اب کیونکہ جھوٹ اور سچ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اب صرف فیصلہ آنا باقی ہے۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر ایک بڑی سمپل چیز سپریم کورٹ سے مانگ رہی تھی، ساجد بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آنا باقی ہے، بہتر تھا کہ
پھر یہ سٹریٹس کی بجائے، پھر جلسوں کی بجائے، پھر باہر آنے کی بجائے ہم فیصلے کا ہی انتظار کر لیتے. بریک کا وقت ہوئے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، عمران خان کے خلاف بھی کیس 25 کو لگ رہا ہے، اگلے ہفتے لگ رہا ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے. منی ٹریل کے بارے میں آج بہت ساری باتیں ہوئیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، پھر فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پہ بات کریں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک بینچ بن چکا ہے، اور وہ عمران خان کے حوالے سے کیسز ٹیک اپ کرے گا. اور آج جو کنٹروورسی چلی کہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ہے منی ٹریل. پھر مشتاق احمد کی کانٹریکٹ کی کاپی آ گئی. یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا کیس ہے حنیف عباسی صاحب کی طرف سے، یا آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جینوئن کیس ہے؟ دیکھیے، بڑی واضح سی بات ہے کہ جو بھی آپ کو قانون یا آئین کا اطلاق کرنا ہے وہ تو یکساں کرنا ہوگا نا. اور اگر آپ کسی سے بھی مانگتے ہیں منی ٹریل، تو پھر دوسری پارٹی سے منی ٹریل مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اور وزیر اعظم سے تو، یا وزیر اعظم کے صاحبزادوں سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دادا جن کا انتقال ہو چکا ہے اور بہت سالوں سے انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے 1978 اور 1982 کے اندر جو انویسٹمنٹس کی ہیں ان کا حساب بھی دیجئے اور اس کا منی ٹریل بھی دیجئے. اور اس سلسلے میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینک جو بند بھی ہو چکے ہیں وہاں سے منی ٹریل لا کے پیش کیجئے. چلیے ٹھیک ہے، آپ نے پوچھ لیا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کاغذات جمع بھی کروا رہے ہیں. لیکن لندن کی کاؤنٹیاں جو ہیں وہ تو انتقال نہیں کر چکی. کوئی کاؤنٹی جو ہے لندن کے اوپر ابھی تک فرانس نے حملہ کر کے قبضہ تو کیا نہیں کہ کاؤنٹیاں اب رہی نہیں ہیں. جن کاؤنٹیوں میں آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں وہ ابھی بھی حیات ہیں. ان کاؤنٹیوں کے کبھی بھی چلے مڈل ایسٹ کے اندر تو ٹرانزیکشن اسی طرح ہوتی جس طرح جوڑیا بازار یا فیصل آباد میں ہوتی ہے. انگلستان میں تو 100 سال سے تمام ٹرانزیکشنز بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو کسی کاؤنٹی کے اکاؤنٹ میں سے آپ کے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئے ہوں گے. آپ کا سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہوگا یا کوئی اور بینک ہوگا. جمائمہ خان نے تو پہلی ٹریل دے دی ہے نا ڈاکٹر صاحب. جمائمہ خان نے جو پہلی ٹریل مانگی گئی تھی وہ تو دے دی نا. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ کی جو منی ٹریل ہے وہ 3 مرتبہ ریوائز ہو چکی ہے. آپ عدالت میں کبھی کبھی آتے ہیں یا آپ کے کم از کم ادارے کے لوگ آتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ اپارٹمنٹ تو تھے جمائمہ کے. قطری شہزادے کی طرح آپ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ جمائمہ خان آئیں اور وہ یہاں کے ٹیسٹیفائی کریں؟ نہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں جمائمہ خان صاحبہ کا. اگر وہ اپنے بینک کے کاغذات بھیجتی ہیں یا کوئی بھی تحریری بیان بھیجتی ہیں تو ہم کیوں نہیں اس کا احترام کریں گے. مگر عدالت کا سوال مختلف ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے لندن کے اپارٹمنٹ خریدے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح روز آپ شام کو الزام لگاتے ہیں لیونگ بیونڈ مینز، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لندن میں اتنے لاکھ پاؤنڈ کا یہ ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے تو وہ آپ پیسے دکھا دیں جو آپ نے وہاں پر کمائے ہیں. اور میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جو کہ عدالت نے درخواست کی ہے، کہ آپ اپنے بینک کو ایک خط لکھیں کہ بھائی ان 5 سالوں کے اندر اس فلاں کاؤنٹی سے جتنے پیسے آئے ہیں وہ ذرا بینک کی سٹیٹمنٹ نکال کے دے دیں. بینک کہے گا دیکھیں یہ 10-15 سال پرانی 20 سال پرانی بات ہے. کاؤنٹی ریکارڈ رکھتی نہیں ہے ان 20 سالوں کا. کاؤنٹی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں. آپ بجائے ارشاد آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن کاؤنٹی سے تو آپ ریکارڈ نہیں نا مانگ رہے. آپ تو اپنے بینک کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں بینک تو ہزاروں سال تک اپنا ریکارڈ. چلیں ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ رہیے کہ بینک اسی نقطے پہ رہیے. سن لیجئے ایک سیکنڈ بات مکمل کر لینے دیجئے نا. آپ اپنے بینک کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کاؤنٹی سے ان 5 یا 7 سالوں میں جتنے پیسے مجھے آئے ہیں وہ کیش تو نہیں کاؤنٹیز دیتی تھی نا، وہ آپ ذرا 10 دن لے لیجئے اور مجھے آپ وہ رپورٹ دے دیں. وہ رپورٹ آپ چلیں آ گیا نقطہ. ڈاکٹر صاحب نقطہ آ گیا. چر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں کوسچن بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب اور ان کے خاندان کی منی ٹریل نہیں ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن مانگ رہے ہیں، تو ادھر بھی تو منی ٹریل نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں بینک کے چیکس دے دیتے اگر کاؤنٹی کے پاس نہیں ہے ریکارڈ. بہرحال ان کے ڈاکٹر صاحب تو خیر ماشاءاللہ بڑے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بڑے پولائٹلی بولتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ ذرا کمپیریزن کریں کہ کیا عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، کیا وزیر خزانہ رہا ہے، کیا چیف منسٹر کسی صوبے کا رہا ہے. اس سے آپ منی ٹریل کس بات کی مانتے ہیں؟ ایک ہیرو ہے پاکستان کا
جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور پاکستان کا کوئی کرکٹر، ایون دنیا کا کوئی کرکٹر، کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت غریب آدمی ہے؟ ان کی مطلب اگر کوئی کرکٹ کی دنیا کا کوئی بھی جو بھی ہیرو ہے وہ بلینئر ہے، یہ تو شاید ملینئر ہوگا۔ دوسرا موازنہ کریں کہ عمران خان کا فلیٹ ہے 50 لاکھ کا، جس کی اس نے منی ٹریل دی ہے، اس نے کہا یہ میں نے بیچا ہے اور یہ میں نے پہاڑی خریدی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں 650 کروڑ کا فلیٹ، ہمارے لیے تو 50 اور لاکھ بھی بڑے ہیں چودھری صاحب، آپ کے لیے بڑے ہوں گے لیکن ہمارے لیے تو 50 لاکھ بھی 650 کروڑ اور 50 لاکھ، ذرا اندازہ لگائیں، اور وہ بھی اس بچے کے نام ہے جو اس وقت بالغ بھی نہیں تھا۔ تو منی ٹریل، تو یہ دل کو بہلانے کو ان کا یہ خیال اچھا ضرور ہے۔ دوسری بات اگر آپ کو انفارمیشن میں دے دوں کہ جو پٹیشن ہے حنیف عباسی صاحب کی، وہ ہے ایسڈ کے حوالے سے کہ فلاں فلاں ایسڈ ڈکلیئر ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اس وقت کا قانون موجود ہے کہ جو اس وقت جب انہوں نے اپنا ڈاکومنٹس جمع کرائے، جو فارن میں کسی کا چھوٹا موٹا ایسڈ تھا وہ پابند نہیں تھے کہ اس کو ڈکلیئر کرتے، قانون میں وہ نہیں، قانون میں وہ نہیں تھا۔ آپ کی پارٹی جو یہ مانگ رہے ہیں یہ اپنی خفت دور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ معاملہ بھی دوسرا میں ایک اور آپ کو بتا دوں، ان کا جو خوف ہے نا، جو نام یہ نہیں لے رہے، مجھے اجازت دیجیے ملک صاحب آپ جب بھی بالکل بات کریں، میری سن لیں پلیز۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں اتنی گروپنگ ہے، اور جو ہی میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے یہ تتر بتر ہو جائیں گے، اور یہ سر جوڑ کے آپ اگلی بات کر رہے ہیں کون بنے گا، یہ کیا آپ یہ بات پوچھیں کہ پارٹی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ چلیں نواز شریف کو اس بات کا احساس ہے۔ محترمہ میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی پارٹی دونوں کے بارے میں سمجھ رہی ہے کہ دونوں ڈسکوالیفائی ہوں گے، حالانکہ وہ بھی عدالت کی توقعات رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی عدالت پہ توقعات رکھے ہوئے ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ دونوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ کمپیریزن تو چودھری صاحب نے دے دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی پبلک پوسٹ پہ رہا ہو یا نہیں رہا ہو، پاکستان کا قانون یہ ہر شخص سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی آمدنی کے حساب سے اس کا لائف اسٹائل میچ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پراپرٹی میچ کرتی ہے یا نہیں۔ خانانی اینڈ کالیا کا کیس بالکل ایگزامپل ہے، میں بہت دفعہ دے چکی ہوں، وہ نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ ایم این اے تھا، نہ منسٹر تھا۔ تو قانون سب کے لیے یکساں ہے، کسی بھی شخص کے اوپر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے فلیٹ خریدے تھے تو ان کی وجہ سے فلیٹ خریدا تھا تو اس کی وجہ سے کمپنی بنائی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی پہلے بنی، فلیٹ بعد میں خریدا، اور وہ کمپنی عمران خان صاحب کے نام بھی نہیں ہے، ان کی بہنوں کے نام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلیٹ بیچا اور بنی گالا کی زمین خریدی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ بنی گالا کی زمین پہلے خریدی اور فلیٹ بعد میں بیچا، اور وہ کمپنی تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے ختم ہوئی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی پھنس جائیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیس جو ہے وہ اتنا ہوا میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے فارن فنڈنگ کا کیس وہ بھی چلے عدالت میں اگین دیکھیں، ہم میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ یہ جو ایک تماشا لگ رہا تھا جس کو چیف عدالت نے بھی کہا کہ یہ نہیں لگنا چاہیے اس پریمیسز میں، اور پھر دونوں اپنی اپنی ڈائس لائے اور وہاں پہ یہ کر رہے تھے، تو وہ سیاست نہیں ہو رہی تھی، وہ صرف جو ہے وہ ذاتیات پہ باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ساجد بھائی، یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے دونوں جائیں گے، پی ٹی آئی کہتی ہے میاں صاحب جائیں گے، میاں صاحب کی پارٹی کہتی ہے عمران خان پھنس گیا، حنیف عباسی جو بات کرتے ہیں، یہ پھر واقعی -1 فارمولا چل رہا ہے آگے؟ اچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، خیر جو میں نے دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جیسی نواز شریف ڈی سیٹ ہوتے ہیں، کوئی اگر فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے اور میرا انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو موقع پر سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے چلیں گے کہیں اور، کیونکہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب ڈیسیڈ ہوں گے، جو مجھے آگے کے حالات دکھ رہے ہیں اس میں پاپا، پپو اور ابو سب جانے والے آگے چل گئے۔ اچھا، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسا ہی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، ان کے بھی کیسز کورٹ میں چلیں گے، کیونکہ پاکستان میں اگر 2 سیاسی جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں، مثال کے طور پر
पीपल्स पार्टी नून लीग, तो नून लीग की बारी आ गई है। इसके बाद जो 9 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हम सिंध में तो देख रहे हैं सब खा पी के बराबर कर दिया है। इसके बाद इनकी बारी है, अब सब तैयारी पकड़ लें। सब तैयारी पकड़ ले, सब तैयारी पकड़ ले। साजिद भाई इधर ही रुकिए। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो रहा है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि हम पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि ऑफशोर कंपनियां हैं, तो खान साहब की भी निकल आई। अरबों रुपए के, अरबों में उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं अब अपने एसेट्स। एक बंदा जिसने 20-25 साल से कोई जरिया आमदन नहीं, कुछ उन्होंने कमाया नहीं, क्रिकेट खेली नहीं, तो ये अरबों के जो एसेट्स हैं इनका हिसाब दे दीजिए। हम इल्जाम नहीं लगा रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जरा हिसाब दे दें तो बोला हिसाब है नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वक्त खत्म हो गया। एक सेकंड सर, मुझे अभी तो ये पनामा है, अभी तो इन्होंने LNG का रेट बताना है, अभी इन्होंने सस्ती रोटी का बताना है, अभी इन्होंने मेट्रो का बताना है, अभी इन्होंने ट्रेन का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, चौधरी नदर मोहम्मद गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया। नादरीन, नजरें अदालत पर ही हैं, वो चाहे पनामा केस का अब 3 रुकनी बेंच का महफूज शुदा फैसला हो या फिर 25 तारीख से इमरान खान के एसेट्स का केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेकअप कर रहे हैं, वो भी अदालत ने डिसाइड करना है। चौधरी निसार अली खान कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतवार के रोज 5 बजे अपनी पोजीशन वादे कर देंगे। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।